अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहराए के साथ मैं हूं असद रहीम खान। 19 साल तवील जंग अफगानिस्तान में अब जाके हल होने को जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे, मज़ीद बातचीत के कोई इम्कानात नहीं होंगे। हमारे साथ हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, सो काइंड ऑफ यू, आप शो में शामिल हुए, आपने हमें अपना वक्त दिया। अगर पहले जनाब हम ज़रा आलमी सतह पर बात कर लें, जो अमरीकी सदर ने पिछले कुछ हफ्तों में कहा और कहा कि अब इसके बाद वी मीन बिजनेस, लेकिन फिर से आपने देखा कि मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर? नहीं, बिजनेस हो नहीं सकता। ठीक है, देखिए ऑलरेडी अगस्त 17 में मुंतखब होने के कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी एक सो कॉल्ड साउथ एशिया पॉलिसी अनाउंस की थी, और उसमें भी कहा था कि वी आर हेयर टू किल टेररिस्ट्स, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक, लेकिन वो उन्होंने ट्राई किया, वो उनसे काम नहीं बना। अगर आपके नाजरीन को याद होगा, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी फेंका था उन्होंने, फेंका था सरहद के ऊपर, लेकिन उससे उनका मामला हल नहीं हुआ। उन्होंने नंगरहार में और मुख्तलिफ जो सूबे हैं पाकिस्तान के साथ जो लगते हैं, वहाँ काफ़ी बॉम्बिंग भी की, लेकिन उनका मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ उनकी मौजूदगी बहुत थोड़ी है अमेरिका की। और बिल आखिर उन्होंने गालिबन ये फैसला किया कि अब जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात 1 साल चले, फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी शोमैनशिप की भेंट चढ़ गए, और अब अगर वो दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि उसके अलावा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली पिछले 2.5 साल से जो अफ़गानिस्तान का जो ज़्यादातर इलाका है वो आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी कि अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। एक तो वो पार्ट है और एक वो पार्ट है जो कंटेस्टेड है। ठीक है। और उसकी जो मसलन 1 साल पहले तक जब हम हुकूमत में थे तो हमें रेगुलर खबरें आती थी, तब ऑलरेडी जो है वो 55% तक पहुंच चुका था, अब गालिबन उससे ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह से उनको वहाँ जब तक या तो एक मेजर कमिटमेंट करें आर्म्स अपने फौजियों की, अदरवाइज तो बिल आखिर उन्हें मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। जो बात असल में जिसने हम सब के लिए सोचने की है कि अमेरिका ये जो मुज़ाकरात उन्होंने पिछले साल शुरू किए, इसकी कोशिश 10 साल से कर रहा है। और स्टीव कॉल की किताब जो है डायरेक्टोरेट एस, उसमें 700 सफ़े में यही कहानी है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पाकिस्तान मान रहा है, अफगानिस्तान नहीं मान रहा। वो एक तवील दास्तान है। और बिल आखिर जो है सदर ट्रंप ने अपने एक टिपिकल अंदाज में उन्होंने 2 मुल्कों को टेबल से हटा दिया, अफगानिस्तान की हुकूमत को हटा दिया और पाकिस्तान की हुकूमत को हटा दिया टेबल। उन्होंने कहा जी हम खुद बात करेंगे डायरेक्टली। लेकिन वो जाहिर है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के बगैर, जहां शायद गालिबन ट्रंप साहब का ख्याल था कि मैं ज़बरदस्ती इनको मना लूँगा, वो मामला नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ज़रूर सहूलतकारी का किरदार अदा किया, लेकिन वो हमने पहले भी किया था, हमारी मुज़ाकरात में भी किया था, उसके बाद हार्ट्स ऑफ एशिया के बाद भी हमने किया था, लेकिन खुद अमरीकियों ने मुल्ला मंसूर को हलाक कर दिया ड्रोन से। तो ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में 2-3 बातें बुनियादी हैं जो पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पॉलिसी थी कि एक तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं खेल रहा। उस पर जाने से पहले खुर्रम साहब, पिछले दौर में आप वज़ीर दिफा थे, बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कोशिश की हाथ बढ़ाने की। बीच में अशरफ गानी साहब ने भी कहा 2014 में मुंतखब होते साथ ही कि हम चाहते ये हैं कि जो मुस्तकबिल है उसको माजी का हॉस्टेज ना रखा जाए। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जनाब, उन ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है, या जो माजी में तल्ख तजर्बे देखने को मिले थे उनके ही हम हॉस्टेज रहेंगे? जी, मैं इस मामले में ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। एक जो काम मार्च 2017 में PMLN की गवर्नमेंट ने शुरू किया था अफवाज पाकिस्तान से मिलकर, उन्होंने फेंस करना शुरू कर दिया था बॉर्डर, ताकि कम से कम पाकिस्तान के ऊपर से ये एक इल्ज़ाम जो है वो हटे के आपकी तरफ से दरअंदाजी होती है। तो अब काफ़ी 100 किलोमीटर हो चुके हैं उस फेंस पे, मज़ीद होंगी फेंसिंग। दूसरा इशू ये है कि जो हमारे सरहदी इलाके हैं, और इस पर कम बात होती है, पाकिस्तान के साइड पे भी और अफगानिस्तान की साइड पे भी, वहाँ एक वॉर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। वहाँ कुछ ऐसे एक काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर एट स्टेक हैं कि ये जो बॉर्डर है ये
انسٹیبل ہی رہے, یہاں امن نہ ہو. تو وہ اس معاملے میں دونوں سائڈوں پر, جنہیں ہم نے طالبان کا نام ایک کنوینئنٹلی دے دیا ہے, افغان طالبان اور پاکستان, ان عناصر کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ان کی تو ہمیں جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی ہے, اور جب ہم نے کوشش کی تو ڈان لیکس بن گیا, ڈان پہ بیٹھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم اس بات کو یقینی بنایا جائے. پرائم منسٹر نواز شریف کی کوشش تھی کہ اگر کہیں بھی کوئی ایسی باقیات ہیں ریاست پاکستان کے اندر جو کسی بھی افغان گروپ کی سپورٹ کر رہی ہیں, وہ اب بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ میں 2016 کی بات کر رہا ہوں. 2016 میں یہ بھی بات اس لیے کی گئی کہ پرائم منسٹر نواز شریف تب تک انہیں 3 سال ہو گئے تھے دوبارہ ذمہ داری, اور ہم سب جو لوگ جنہیں مختلف حوالوں سے پوری دنیا میں جا کر دنیا سے بات کرنی پڑتی تھی, اس ایشو کی وجہ سے, جس کو صدر ٹرمپ نے تو کہتے ہیں نا, وہ منہ کھول کر کہہ دیا کہ پاکستان ڈپلیسٹس ہے, پاکستان دھوکہ دیتا ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ پاکستان کی سفارتی ساکھ اس وجہ سے مغربی دنیا میں خاص طور پہ بہت متاثر ہوئی. ایون کچھ یورپین ممالک جو ہیں, جو ہمارے بہت دوست ہیں, وہ بھی ہم سے اس پر نالاں ہوئے. تو لہٰذا اس بات کا فیصلہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا, لیکن وہ ایک پوری لمبی علیحدہ کہانی ہے. کیا ابھی ایشو یہی ہے کہ اب ایک کچھ بہتر سینس نظر آ رہی ہے, اور سینس اس لیے آئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے جو فائنینشیل لیورز ہیں ان کو گھمانا شروع کر دیا. یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فروری 18 میں امریکہ نے FATF میں درخواست فائل کی تھی ہمارے. صحیح کہتے ہیں. یہ بات کم لوگ یاد رکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مغربی ممالک نے کچھ نے ان کی مدد کی. وہ بھی ہمارے الائز تھے, وہی جن کا میں نے ذکر کیا, ناراض تھے, جرمنی تھا, UK تھا, اور لوگ تھے. اب ایشو یہی ہے کہ انہوں نے وہ بھی کیا. پھر انہوں نے یہ کھل کر سیکرٹری پومپیو نے الیکشن والے دن جب پاکستان میں انتخابات تھے کہا کہ ہم IMF کے جو پیسے ہیں اگر پاکستان کو ملتے ہیں, چائنیز کا لون ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ نے پاکستان کی جو ملٹری امداد تھی وہ ہر قسم کی بند کر دی, ٹریننگ بند کر دی. تو انہوں نے تو بڑا کلیئرلی جو لیورز ان کے پاس تھے, IMF کا لیور تھا, FATF کا لیور تھا, وہ انہوں نے پاکستان کے اوپر پورا گھمایا ہے. تو شاید اس کی وجہ سے کہتے ہیں the minds are now focused in پاکستانی اسٹیٹ کے بھی اب یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ضرور کوشش جاری رکھنی چاہیے. اپنے بارڈر کی کوشش جو ہے اس کو سیکیور کرنا بے حد ضروری ہے. شاید ہائپوتھیٹیکل سوال نہیں کرنا چاہیے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا جو امیج تھا وہ بھی متاثر ہوا, تو کیا کوئی متبادل تھا کہ ریاست پاکستان ایک آلٹرنیٹو لائے عمل طے کر پاتی جس سے اس جنگ سے اتنا زیادہ ہمیں خود متاثر نہ ہونا پڑتا, کنسیڈرنگ امریکہ نے ہر طرح کی اسٹریٹجی تو ٹرائی کی, ڈیزی کٹرز مارے, بات بھی کی, اور اس سے پاکستان ایک طرح سے کولیٹرل وکٹم بہت زیادہ بنا. دیکھیے اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی, اور ہم یہ بات ہم امریکیوں کو بھی اور بہت سارے جو ہمارے دوسرے مغربی دوست ہیں ان کو یہ بات کہتے رہے ہیں کہ یہ 2009 والا پاکستان نہیں ہے. 2009 میں ہلری کلنٹن نے ایک وزٹ کیا تھا جس میں کافی لے دے ہوئی تھی, انہوں نے کھل کر یہ باتیں کی تھی. یہ 2009, یہ جو خاص طور پہ 2014 کے بعد یہ ضرب عضب والا پاکستان ہے. پاکستان نے اپنی سرزمین پر غالباً دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے وہ لڑی ہے. ہم نے یہاں تک کہ ایئر پاور کا استعمال کیا, بہت ایکسٹینسو, اس پہ بھی کم بات ہوتی پر یہ اٹس اے فیکٹ. اب جب کہ ہم نے اتنی بڑی کاؤنٹر انسرجنسی لڑی ہے اپنے ملک میں, اس میں اپنے فوجیوں کی قربانیاں دی ہیں, اپنے شہریوں کی قربانیاں دی ہیں, تو اس کی وجہ سے ضرب عضب اور عدل فساد اس کے بعد جو آیا, پاکستان کی کریڈیبلٹی بہتر ہونی چاہیے ہر لحاظ سے, لیکن نہیں ہوئی. مجھے یہ جو ہے ہمیں اس کا جو کریڈٹ جو ملنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی وہ ابھی تک نہیں ملا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم امریکیوں سے مستقل, وہ کہتے ہیں نا, برسرے پیکار ہی تھے. وہ ہر دفعہ آ کے ہمیں لسٹیں دیتے کہ جی 170 لوگ ہیں, یہ 175 لوگ ہیں, کبھی 78 لوگ ہیں. وہ آ کے لسٹیں دے رہے ہیں, ہم انہیں کہہ رہے ہیں جی یہ جو جن لوگوں کی آپ لسٹیں دے رہے ہیں میں سے اکثر تو اللہ کے پاس چلے گئے, وہ تو ہے ہی نہیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. تو یہ ایشوز جو ہیں وہ تبھی ممکن تھے اگر امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک, میں سے کہوں گا, نو ہولڈز بارڈ ڈائیلاگ شروع ہوتا. انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب سے ایڈمنسٹریشن آئی ہے گفتگو تقریباً بند ہے. یس ہائیسٹ لیول پہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن وہ چونکہ بہت ہی محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. یا ہمارے گورنمنٹ کے آخری سال میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن آئے, سیکرٹری آف ڈیفنس جیمز میٹس آئے, لیکن وہ جو 1.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں
وہ جو ایک کانسٹنٹ ڈائلاگ ہے دو گورنمنٹس کے درمیان وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ جب گفتگو نہیں ہو رہی تو پھر مسٹرسٹ رہے گا, اور جب تک تو آپ امریکیوں کی مدد کرتے رہیں گے, وہ آپ کو کوئی نہ خوش ہو کے کوئی خط لکھ دیں گے, کبھی آپ کی تعریف کر دیں گے, لیکن دا ٹروتھ از کہ اس پر کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا. افغانستان جو ہے خاص طور پہ یہ جو ابھی ریسنٹ بریک آف ہوا ہے اس کے بعد سے ایک اور نئی مشکل میں پاکستان پڑ گیا ہے. افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کا امن ہے, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہم سب کو. اگر آپ انخلا کی طرف جا رہے ہیں, آپ تاریخ کے شاگرد بھی ہیں. 80 کی دہائی میں جب سوویٹس چلے گئے تھے تو اس کے کچھ سال بعد ہی افغان حکومت کلیپس کر گئی. نجیب اللہ کے ساتھ ہوا, وہ ہمارے سامنے ہے. اس بار کیا جو امریکی ریاست ہے وہ اپنے وعدوں پر قائم رہے گی؟ جو اشرف غنی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, ابھی انتخاب کروانے کی بھی کوشش میں ہیں. جب وڈرال ہو جائے گا تو کیا زمینی حقائق بالکل تبدیل نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر ہو جائیں گے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو میں کہوں گا پاکستان کو کلیئرلی بار بار یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارا افغانستان میں اب کوئی فیوریٹ نہیں ہے. ہم کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے, ہم اسی کی سپورٹ کریں گے جس کو افغانستان کے عوام سپورٹ کریں گے. اور اگر وہاں ایک کریڈیبل انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, بڑے کلیئرلی کہنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. دوسرا یہ ہے ایز آئی سیڈ کہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں. ہمیں اپنے بارڈر کی, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اور زیادہ پبلک کے ریڈار پہ نہیں آتا, کہ ہم امریکیوں سے مستقل یہ کہتے رہے اپنے دور حکومت میں کہ ہم اپنے بارڈر کی اپنے سائٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں, آپ کو بارڈر کے اس طرف کی ذمہ داری لینی پڑے گی. لیکن انہوں نے نہیں لی. ان کو 18 سال ہو گئے ہیں, آج تک وہ پاکستان کو مستقل مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن انہوں نے افغانستان کے سائٹ کی بارڈر کی ذمہ داری نہیں لی, کیونکہ ہمیں تو بہت سیریس ایشوز تھے کہ جو پاکستان طالبان تھے وہ بھاگ کر ادھر چلے گئے اور وہاں باقاعدہ ان کو سیف ہیون تھا. یہ بار بار ہوئی, یہ ایشو رہے گا. ہمیں اب بہرحال اپنی سائٹ, ایک تو جیسے میں نے کہا یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاست پاکستان اب اس بزنس سے باہر آ جائے کہ ہم افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کوئی اثر کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو سائڈ ہے بارڈر کی اس کو اسٹرینتھن کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی مدد ہو سکتی ہے افغانستان کی ہمیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اب ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. وہ ایک خود مختار سوورن ملک ہے, ہم ایک خود مختار سوورن ملک ہیں, اور رابرٹ فراسٹ نے کہا تھا گڈ فینسز میک گڈ نیبرز. That's right. اچھا, اب کیونکہ ہم نے فینسز کی بات کی اور اس سائڈ آف دا بارڈر کی بات کی, تو اگر ہم کچھ ڈومیسٹک امور پر بھی آ جائیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. ابھی ان کے ریزیڈنس کے باہر پریس کانفرنس بھی کی تھی. خرم صاحب, اپوزیشن کی اسٹریٹجی کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بن رہی ہے, یا جو ایک طرح کا تاثر ہے کہ مختلف حزب اختلاف کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بیچ بھروسہ ہو نہیں پا رہا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کی مسلم لیگ نواز کے لیڈران نے دونوں بار سینٹ کے حوالے سے, جب سینٹ میں سنجرانی صاحب منتخب ہوئے اور ابھی جب ان کی نو کانفیڈنس ریزولوشن ناکام ہوئی. تو اب جناب کوئی اس طرح کا اتحاد دیکھنے کو ملے گا جب آزادی مارچ کی بات کی جاتی ہے یا دھرنے کی بات کی جاتی ہے؟ جی, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کا ایکشن ہونا ہے وہ بجائے کسی ایک سیاسی جماعت کی پریس کانفرنس سے باہر آئے, وہ آل پارٹیز کانفرنس میں ڈسکس ہو کر ایک متفقہ لائے عمل سامنے آئے. یہ بات ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, دونوں ایک ایکسٹینڈڈ دھرنے کے حق میں نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیز کرنی چاہیے, ہمیں مارچ کرنے چاہیے, ہمیں جلسے کرنے چاہیے, لیکن ایسا دھرنا جو ایک تو اس شہر کو بند کرے, اور چونکہ ہم خود اس کے وکٹم رہے ہیں 126 دن, جب اسلام آباد کا شہر بند ہوا یہاں خرابی پیدا ہوئی, اور جو دھرنے والے تھے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کی جو پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت تھی ان کو اپنے سیاسی سروائیول سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ جو دھرنے والے آئے ہیں وہ خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں, کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس دھرنے میں کچھ ہوتا, جس طرح اس میں بھی خطرہ ہے, اور آلریڈی مولانا کے ایک جو قریبی ساتھی تھے ان کی ہلاکت شہادت بھی ہوئی ہے, حنیف صاحب کی, تو وہ ایک ایشو ہے.
لیکن یہ اب ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے مستقل ڈائیلاگ ہو رہا ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک متفقہ لائحہ عمل سامنے آ جائے, اس کے نتیجے میں مارچ ہو, جلسے ہوں, لمبی ریلیز ہوں, لیکن دھرنا ہمارے خیال میں پروڈکٹیو نہیں. تو جناب کوشش کے باوجود جب آخری قدم پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی کارروائی نہ دیکھنے کو ملے تو مسلم لیگ نواز کے لیے یہ کام مزید مشکل نہیں ہو جاتا, چاہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں نہ ساتھ دینا ہو, اسپیکر کے انتخاب میں نہ ساتھ دینا ہو, سینٹ کی ہم بات کر چکے. جی یہ تو ایک مستقل زخموں کی کہانی ہے. اس کو بجائے یہ کہ اپنے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے رہیں, آگے بڑھیں. مقصد ہمارے سامنے بھی, مولانا فضل الرحمان کے سامنے بھی, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر اب ایگری ہے کہ ہمیں ایک صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات تک پہنچنا ہے. ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ ملک کی معاشی پالیسی بھی اور خارجہ پالیسی بھی, سلامتی کی پالیسی بھی اس وقت مفلوج ہے. اور جس قسم کی جو خاص طور معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو, جن کے اوپر ایک مہنگائی اور بے روزگاری کا دوہرا قتل ان کا ہو رہا ہے روزانہ, اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں نیا انتخابات ہو کر پاکستان کے عوام نئی حکومت منتخب کریں. میں ایز منسٹر فار کامرس اس پر بھی آنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے جمہوری حکومت کو مدت مکمل کرنے سے پہلے گھر بھیجنا کیا کسی جمہوری جماعت کے لیے ترجیح ہونی چاہیے؟ جی کس طرح یہ ترجیح نہیں ہے, اسی لیے ہم نے دھرنے کو پریفر نہیں کیا. تو جب آپ صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں وہ ہوگا 5 سال بعد؟ جی نہیں, ہم تو کہیں گے فوراً ہونا چاہیے. دیکھیے قبل از وقت انتخابات جو ہیں اگر کسی جمہوری اور پرامن عمل کے نتیجے میں ہوتے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ ہم ملک کو جو ہے وہ جب بالکل ہی خاص طور پہ اکانومی کی حالت جو ہے وہ روز بروز بگڑ رہی ہے, اور ملک جو ہے وہ مہنگائی میں, جو ہمارا مالیاتی اور بجٹ کا خسارہ ہے پاکستان میں, جو دوسرا انویسٹمنٹ فورن بھی ڈومیسٹک بھی ہر قسم کی رک گئی ہے, ٹیکس کی وصولیات میں کمی ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے اس آلریڈی تاریخ کے سب سے زیادہ, پاکستان 71 سالوں میں جتنے قرضے لیے اس کے 35% قرضہ انہوں نے 1 سال میں لے لیا. تو ایشوز بہت گمبھیر ہو گئے ہیں, اور اگر تو ہمیں ان پہ جب سے انہوں نے اپنی معاشی ٹیم بدلی تھی اگر بہتری کے کچھ آثار نظر آتے تو شاید پھر بھی کچھ مارجن دیا جا سکتا تھا. یہاں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے, اور وہ عوام جس کے ہم نمائندے ہیں, عوام کی تکلیف کا اظہار کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کا علاج دینا بھی ہمارا فرض ہے. یہ ایک بات ہو سکتی تھی کہ جی ان ہاؤس چینج ہو جائے, لیکن اس وقت کی جو کنفیگریشن ہے قومی اسمبلی میں وہ غالباً وہ بیماری سے بدتر علاج ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے عوام ایک پرامن طریقے سے بغیر مداخلت کے, بغیر نگرانی کے نئے انتخابات میں اپنی حکومت چنیں. خورم صاحب, بغیر مداخلت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا گیا 2018 کے انتخابات کے بعد کہ ایک وائٹ پیپر آئے گا, بتایا جائے گا قوم کو کہ کیا کچھ ہوا تھا ان انتخابات میں, سسٹم کیوں خراب ہو گیا تھا, اس طرح کا نتیجہ کیوں نظر آیا. تو کیا یہ حزب اختلاف کی ناکامی ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو انٹرونشن سے پاک انتخاب تو چاہیے لیکن وائٹ پیپر نہیں دیکھنے کو ملا سر؟ اور اس سے جو زیادہ ایک اسٹرکچرل سوال ہے انٹرونشن سے پاک حکومت کی, سر محمد خان جنیجو, بے نظیر 1, بے نظیر 2 اور میمو گیٹ میں جب آپ یوسف رضا گیلانی کی بھی ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نواز یا چلیں میاں نواز شریف صاحب کا جو فیکشن تھا مسلم لیگ کا, اس کا ایک بہت فرنٹ اینڈ سینٹر کردار رہا. تو کیا اب اس بیانیے کو اس طرح 180 ڈگریز کیا جا سکتا ہے؟ جی کرنا چاہیے, کیونکہ کیا پاکستان نے اسی سیو مل کی دلدل میں دھستے رہنا ہے جس میں ہم دھستے آئے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں میرے بال سفید ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے. تو ہم نے بہرحال آگے بڑھنا ہے. ہم نے اب جو اس نظام کی جو ایک عمومی کہتے طاقت تھی
اس کا آخری جو حدیں ہیں وہ ہم کراس کر چکے ہیں اور ایگزاسٹ ہو گیا. اور غالباً یہ جو گورنمنٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پپٹس ہیں, اور یہ اس کی ایک ایکسٹریم فارم ہے نا جی, کہ ایک وہ کہتے ہیں نا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم جو ہیں وہ آ گئے وہاں انہوں نے بٹھا دیے لا کے. پر ایشو یہی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور جمہوری معاشروں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر جمہوریت میں کوئی تعطل آ جائے, کہیں رکاوٹ آ جائے, اس کا علاج مزید جمہوریت ہے. تو مزید جمہوریت پہ رہتے ہوئے خرم صاحب, کیا مسلم لیگ نواز سے یہ توقعات آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب سول ملٹری کی بات ہوگی وہ سول سپریمیسی پہ اس طرح ایک دم سے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے جو پچھلا دور دیکھا تھا اس میں جب اس طرح کا ایشو آیا سول ملٹری کا, تو کبھی کبھی ایسا نمایاں ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نواز شاید سمجھوتا کر دیتی تھی یا دوسری طرف دیکھتی تھی یا اپنے بیانیہ کو اس طرح پختگی سے لڑتی نہیں تھی. تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہونے چاہیے, جبکہ آج قائد حزب اختلاف جو ہیں ان کا کافی ایک پرو کمپرومائز, پرو ریکانسیلیشن, ایک مفاہمتی قسم کا عمل دیکھنے کو ملتا ہے. تو مسلم لیگ نواز میں کیا دو بیانی ہیں؟ نہیں, ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کم از کم 10 سے 15 سال کی گیم ہے سول سپریمیسی کی, اور یہ فوری نہیں ہوگا. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. یہ ایک ارتقا ہے. ہم نے 2018 میں میاں نواز شریف نے 2017 میں جب نااہل ہوئے, اس کے بعد سے انہوں نے ایک موڑ لیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ دینا کہ جی وہ اب پورا ٹرن ہو گیا, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ایک ارتقا ہوگا, بیچ میں سیٹ بیکس بھی ہوں گے, لیکن کم از کم جس قبلے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, مسلم لیگ نون کا قبلہ اب درست ہو گیا. اور کیا یہ جو قبلہ ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنٹ اس سے تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خود اپنے فورچنز کس طرح کے ہوں گے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب احتساب کی کتابیں کھل جاتی ہیں اور جب کرٹیسزم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیانیہ پھر سے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں سویلین سپریمیسی لانی ہے, جمہوریت کو اپنے حقیقی طور پہ بحال کرنی ہے؟ دیکھیے, احتساب کی جو گاڑی تھی اس کے ٹائر اتر چکے ہیں, اس کا پینٹ بھی اکھڑ چکا ہے, اس کا سٹیئرنگ ویل بھی ہاتھ میں آ گیا, کہ 14 ماہ کی میکسیمم کوشش کے باوجود کسی بھی مسلم لیگ نون کے قائد یا ان دوسرے لیڈرز کے اوپر عوام کے پیسے کی کرپشن ایک پیسہ ثابت نہیں ہو سکا. کوئی ایک بہت کوشش کی ہے, بہت ایفرٹ کی ہے, ایک پیسہ ثابت نہیں ہو سکا. اور صرف یہ ہے جو ہمیں نظر آیا ہے کہ گرفتاری ہی سزا ہے, اریسٹ از دا پنشمنٹ. کہ یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کا بہت سارے لازوال جملے ان میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جی, میں تو یو ٹرن لیتے لیتا وزیر اعظم بن گیا اور میرے مخالفین جیل میں پڑے ہیں. ان کو شاید اسی کی سیٹسفیکشن ہے کہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا, لیکن یہ جیل والا معاملہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا. بالآخر ہمیں جانا ہے, اللہ کرے میرے لائف ٹائم میں ہم پہنچیں اس منزل تک. لیکن بہرحال ہم نے ایک بہت سیریس ایک ٹرن لیا ہے مسلم لیگ نون نے پاکستان میں, اور یہ کچھ سویلینز کی سپریمیسی میں سمجھتا ہوں یہ درست لفظ نہیں ہے. اصل میں آئین کی سربلندی جو ہے وہ ہونی چاہیے, کہ آئین کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو. آئین کی سربلندی سامنے رکھتے ہوئے خرم صاحب, جب بات ہم کرتے ہیں مساق جمہوریت کی, کہ ایک ظالم فوجی آمریت کے دور کے بعد یا دور کے وقت دو سیاسی جماعتیں جنہوں نے 90 کی دہائی میں آمنے سامنے جس طرح کیا, اب اس سے گزر گئیں اور ایک تاریخ کا ایک نیا صفحہ پڑھنے کو ملا. لیکن پھر تنقید یہ بنتی ہے جناب کہ اسی چارٹر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت سوراخ کرنا شروع ہو گئی. ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی والے بار بار کہتے تھے کہ لوگ ہمیں علیحدہ کر رہے ہیں, آپ بیانیے کو خراب کر رہے ہیں. تو جب آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما کہتے ہیں احتساب, جس طرح آپ نے کہا کہ احتساب کی ٹرک اب فیل ہو گئی ہے, مسلم لیگ نواز کے پاس یہ موقع نہیں تھا اپنے دور میں اس چیز کو سٹرینگتھن کرنے کا؟ کاروائیاں تو تب بھی ہوئی, موقع تھا, پیپلز پارٹی پہ بھی ہوا, ریڈز ہوئے, کافی کچھ ہوا جناب, اور نیب کو استعمال کیا گیا. آپ بھول رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کمی نہیں ہوئی. انہوں نے حکومت میں آتے ہی ہماری پنجاب کی حکومت توڑ کر گورنر راج لگا دیا. رائٹ, تو صحیح کہتے ہیں. ہاں, تو دیکھیے یہ سیاست میں یہ ضرور ہوا ہے, اور ایک سبق ہے ہم سب کے لیے, کہ عارضی فائدوں کے لیے جو بھی کھیل کھیلا جائے گا
وہ کھیلنے والے کے منہ پر پڑے گا آ کر. وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہی ایک ارتقا ہے پاکستان کی سیاست میں, اگر اللہ کرے ہم سیکھ پائیں کہ یہ معاملہ قوانین بنانے میں بھی اور قوانین کی ابیوز میں بھی, کہ ذاتی اور وقتی فائدے کے لیے کوئی بھی جو کام کیا جائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. یہ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے جو چل ہی جو ہے وہ ذاتی فائدے اور ذاتی بغض اور عناد کو کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے کہ جی بس میں نے جیل میں ڈال دیا ہے اور بس اب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک تو نہیں ہوا نا. اگر زرداری اور نواز کو ڈالنا ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا تو ٹھیک تو نہیں ہوا. جو سارے ان کے میں کہوں گا کہ جو سانپ کا تیل بیچا انہوں نے کہ جی 10 ارب ڈالر کی, جو بلکہ میں حیران ہوں کہ ان کو سمجھ نہ آئی. انہوں نے UN میں بھی جا کے اور یہ باتیں کی کہ بھئی اگر 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ پچھلے سال نہیں ہوئی تو وہ کہاں ہے 10 ارب ڈالر؟ وہ کون سے 200 ارب ڈالر ہیں جو آپ نے واپس لا کر ملک کو ٹھیک کرنا تھا؟ تو ایک سانپ کا تیل بیچا انہوں نے, وہ جو بھی جس بھی طریقے سے وہ حکومت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بھی یہ سبق ملے گا کہ جو انہوں نے اپنے بغض اور عناد میں ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر اگر ان کے پاس بہتر کیس تھے, بہتر شواہد تھے تو وہ لے کر آتے نا. یہ تو مذاق بن گیا, اور اس کا سب سے بڑا مذاق جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. دیکھیں پاکستان کے عوام 20 کلو آٹے کی بوری خریدتے, آٹے کی بوری کے برابر ہیروئن ڈال دی رانا صاحب کی گاڑی میں. یہ تو ایک مذاق بنا دیا نا کہ جی بس ہم نے سزا دینی ہے رانا ثناء اللہ کو. اور یہ بات ہم جب اسپیکر قومی اسمبلی کو جا کے بارہا کہہ رہے ہیں, 2 جولائی سے وہ گرفتار ہیں کہ جی انہوں نے کہا نہیں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ہی ہے کہ ہم نے. خرم صاحب انتہائی عجیب و غریب سلسلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے دیکھنے کو ملا, اور عجیب ایک جب وہ خبر بھی آئی تھی تو اس کے ٹینٹس بھی کچھ آدمی کو عجیب لگے تھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. اس سے لیکن 1-2 سال پہلے جناب جب جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ نمایاں ہوئی تھی تو اس میں جناب آپ کو کیا بتاؤں میں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پلین بلیک اینڈ وائٹ کہ جو آپریشن کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں جو اتنے گھنٹے چلا تھا اس کو ڈیزائن کیا تھا اور پلان کیا تھا تب کہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے. اس رپورٹ کو نہ پبلک ہونے میں مسلم لیگ نواز کے اپنے اعتراضات تھے, اس کو ان کا جو ایڈوکیٹ جنرل کا بیانیہ تھا, یہ جو تمام زاویے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے اگر یہ پوری طور پہ پروسیکیوٹ کیا جاتا, ماڈل ٹاؤن میں جو متاثرین تھے ان کو انصاف ملتا, تو شاید رانا ثناء اللہ صاحب اس عجیب و غریب ڈرگز کیس سے پہلے ہی شاید ان کو سزا ہو جاتی یا نہ ہوتی؟ دیکھیے نا یہی تو بات ہے کہ اگر چلیں ہماری غلطیاں تھیں یہ درست کر دیتے. انہوں نے رانا صاحب کے اوپر کوئی ایک اگر ان کے پاس ایویڈنس تھی یا باقر نجفی کی رپورٹ تھی تو ایک ویل تھاٹ آؤٹ آرڈرڈ ایویڈنس بیسڈ کیس کیوں نہیں بنایا؟ یہ مضحکہ خیز ہے, یہ ایک بہت ہی سنگین جرم بھی ہے کہ آپ نے, اور اس کا ایک مذاق بن گیا اور اس نے احتساب کے عمل میں نے کہا نا اس کے ٹائر اتار دیے. لیکن صرف پچھلے پنجاب گورنمنٹ پہ زیادہ امپیریٹو نہیں تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا جائے اور جو لوگ قصوروار ہیں سزا دی جائے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے 4 دفعہ اس کی انکوائری ہے, میرے غالباً اب 4تھی انکوائری چل رہی ہے. تو دیکھیں قانون اگر پہلے حرکت میں نہیں آیا اب حرکت میں آ جائے. بات تو یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کورٹ میں گھسیٹنا ہے تو پھر اس کے لیے شواہد اکٹھے کریں. اس کے لیے انتقام اور بغض اور کینہ بنیاد نہیں بن سکتی قانونی ایکشن کی. شاہد خاقان عباسی کیوں جیل میں ہے کسی کو نہیں پتا کہ بھئی پہلے بہت کہا تھا کہ LNG کے ٹرمینل میں ایشو ہے اور ایشوز ہیں, پھر پتہ چلا اس میں تو 600 ملین کی بچت کر دی انہوں نے اس کے کانٹریکٹ میں اور ایشوز میں, وہ گیا. اس کے بعد اور نیا کیس بنایا وہ بھی گیا. اب سنیں غالباً جو ہے وہ تھک ہار کے کہتے ہیں نا کہ پانی ابال کے آخر میں اتنا سا رہ گیا کہ جی وہ آپ نے غلط شخص کو PSO کا چیئرمین لگایا تھا تو اس کا نقصان ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مذاق بن گیا. اور اس میں جو خاص طور پہ جو ون سائیڈڈنس ہے احتساب کی کہ آپ اس بات پر تو پکڑ لیں ایک سابق وزیر اعظم کو جو پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئرز میں سے وہ شخص ہے, اس کو تو آپ پکڑ لیں, لیکن جو لوگ 100 ارب روپے کے کھڈے ڈال گئے ہیں پشاور کی سڑکوں پہ وہ دندنا رہے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اورنج لائن کی بھی
بھئی فورنزک آڈٹ کرا لیں آپ نے کرایا ہے تینوں میٹروز کا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا, لہٰذا آپ کو چپ ہونا پڑ گیا. تو وہ کرائیں نا جی. بات تو یہی ہے کہ یہ تمام جو ایشوز تھے وہ ان پر کام نہیں ہوتا. تو وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ یہ علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. اس حکومت کا یہ حال ہے. اگر ہم اس حکومت پہ فوکس کریں, آپ منسٹر فار کامرس رہے, تو علاج غم کا یہ حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے ہمارا ایک ایکسپورٹس کا پرابلم ہے. آپ نے اس پرابلم کو بہت قریب سے سٹڈی کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ایک طرح کی میراث ہے, ہم اس کے خلاف جدوجہد تو کر رہے ہیں لیکن پچھلے 10 سال کا جو ہمیں دیا گیا ہے اس دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے. وہ ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں, ڈیٹ کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں, انفلیشن کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں خرم صاحب؟ دیکھیے نالائکی کا علاج نہیں ہے میرے پاس. اچھا. ہاں, میں یہ نالائک ہے ایز اسٹریٹ فارورڈ. جو دیکھیں نا یہی جو انہوں نے سانپ کا تیل بیچا تھا میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی, وہ بیکار ثابت ہو. دیکھیں یہ کہا گیا کہ جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ڈی ویلیو نہیں کیا تھا, بہت بڑا آرٹیفیشلی پیک کیا تھا. بٹ نمبرز پڑھے نا, نمبرز یہ ہیں کہ آخری سال میں میسو ڈی ویلیویشن کے بغیر, جی ٹھیک ہے, ہم نے 104 سے اٹھا کر 115 کا جب ہم گئے تو اس دن روپیہ تھا. میسو ڈی ویلیویشن کے بغیر 2017-18 جو ہمارا آخری سال تھا, پاکستان کی ایکسپورٹس 13% بڑھی. پیچھے گری تھیں, ان میں روپے کی قیمت بھی شامل تھی, لیکن اس کے اندر اور بھی بڑے ایشوز تھے جو ہمارے سامنے آئے. بہرحال ہم نے جب ہم گئے تو رفلی اسی لیول پہ تھا جس پہ ہمیں ایکسپورٹس میں 24.8 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھی. ایکسپورٹس ڈکلائن نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, آخری سال میں بڑھنا شروع ہو گئے دوبارہ. اچھا. دے انکریز 13% ڈالر ٹرمز. اور یہ چونکہ میں کامرس منسٹر ہوں, مجھے بار بار سوال ہوتا ہے, مجھے تو نمبرز رٹ گئے. 24.8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی ہمارے آخری سال میں, جو کہ پچھلے سال کی ایکسپورٹ سے 13% زیادہ تھی. 13% بہت ہیلدی گروتھ ہے. اور کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے جنوری 17 میں جانے سے 1.5 سال پہلے, مائی سیلف ایز کامرس منسٹر, ہم نے وہ ڈیوٹی ڈرا بیکس کیش پیمنٹس جو ہیں وہ شروع کر دی تھی ایکسپورٹرز کو, ان آرڈر ٹو میک دم کمپیریٹیو. اس پر بڑی بحث ہوئی تھی کہ جی بجلی کے ریٹ گھٹا دیں ایکسپورٹرز کے لیے, گیس کے ریٹ گھٹا دیں, کس طرح کمپیریٹیو کریں. آخری فیصلہ یہی ہوا کہ جی جتنی ایکسپورٹ کی ویلیو ہے اس کے پرسنٹیج کے اوپر جتنا آپ نے پروسیس کیا ہے, آپ جس نے زیادہ پروسیس کیا ہے, گارمنٹس بنانے والا ہے, اس کو 7% دے دیں, جو صرف جو ہے وہ دھاگا بنا کے بیچ رہا ہے اس کو 3% دے دیں. تو ایک گریڈیشن کر کے ڈیوٹی ڈرا بیک کیش بیک واپس کرنا شروع کیا, تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ ان میں وہ کمپیریٹیو لیول بحال ہوا. اور تو اگر تو یہ خیال تھا جو سبق ہے کہ صرف روپے کی ویلیو زیادہ رکھنے سے ایکسپورٹ گری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس حکومت کو بے نقاب کیا ہے. انہوں نے 40% روپیہ ڈی ویلیو کیا. ایکسپورٹ پی ایم ایل این کے آخری سال سے 1% کم ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اصل سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کسی بھی معیشت میں صرف 1 جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ان کو بخار ہے اور مینیا ہے, اسی طرح روپے کا مینیا, بیکاز اس سے وہ ہمیں ڈنڈا مارتے ہیں. لیکن دا فیکٹ از کہ یہ کمپلیکس انڈیور ہے اکانومی, جس میں تمام لیورز کو آپ کو اتنی عقل سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ بیک وقت ان کو گھمائیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے آخری بات کر کے پھر اجازت لیتے, انٹرسٹ ریٹ ڈبل کیا ہمارے مقابلے, 6.25 سے 13.25 ہے. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کے 2 نتیجے میں ڈائریکٹلی. ایک تو انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل ہو گئی, تو ہونی تھی نا بھائی. جب آپ نے ڈبل کیا ہے تو ڈومیسٹک ڈیٹ کی پیمنٹس میں وہ بڑھ کے وہ 1400 ارب سے 2800 ارب ہو گیا. دوسرا یہ ہے, دوسرا جو بہت اہم ترین بات ہے, پاکستان کی اکانومی میں ان کو یہ نہیں کیا پتا کہ ڈیٹ کون لیتا ہے بینک سے. عام شہری نہیں لیتا, عام کاروباری طبقہ نہیں لیتا. پاکستان میں بینکوں سے لون وہ لوگ لیتے ہیں جو یا بڑی صنعتیں ہیں یا میڈیم کی صنعتیں ہیں.
اس کے علاوہ کوئی لون نہیں لیتا بینکوں سے. چونکہ انہوں نے ڈبل کیا, تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن ہے. پچھلے مالی سال میں -3.6%, اس سال مزید گر رہی ہے کہ بھئی جو لون لینے والے ہیں ان کے آپ نے قیمت ڈبل کر دی, وہ تو نہیں لیں گے, تو بیڑا غرق ہو جائے گا. خرم صاحب, کیونکہ ہمارا وقت کم ہو گیا ہے, بہت بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.